बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये जो इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया अमेरिकन टीवी चैनल, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया और बड़ी एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं। इस इंटरव्यू में बहुत सारी क्लैरिटी आई है। मुझे ऐसा लगता है बड़े गौर से सुनने के बाद, अब तक इमरान खान साहब ने जितने फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं, ये उनका सबसे बेहतरीन इंटरव्यू कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई सवाल उन्होंने छोड़ा नहीं है। हर चीज़ को क्लैरिटी के साथ बताया कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी है, तालिबान के बारे में क्या पॉलिसी है, दुनिया को जो गलत फहमियाँ हैं उनका जवाब क्या है, अमेरिका के बारे में पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है और इस जंग को और खित्ते को पाकिस्तान किस नज़र से देखता है। एक ऐसा बड़ा सवाल जो इमरान खान साहब पे उठाया गया था कि अगर किसी औरत के साथ जिनसी ज़्यादती हो तो वो औरत खुद ज़िम्मेदार होती है उस जिनसी ज़्यादती की कम कपड़े पहनने की वजह से। ये तासुर बनाया जा रहा था। उन्होंने ये कहा कभी नहीं था। उन्होंने जो कहा था उसको उन्होंने दोबारा क्लियर किया। मेरे ख्याल में वहाँ पे भी अब किसी सवाल का जवाब, कोई सवाल रह नहीं गया, तमाम जवाब आपको वहाँ पे भी मिल गए हैं। इस बारे में इमरान खान साहब ने जो क्लैरिटी के साथ कहा वो ये कहा कि जब भी कोई रेप करेगा तो रेप करने वाला अकेला जिम्मेदार होगा अपने उस फेल का और उस जुर्म का, जो ज्यादती कर रहा है, जो रेप कर रहा है। जिसके साथ रेप हुआ है वो मासूम है, उसका कोई कसूर उसमें नहीं है। लेकिन मैंने जिस पर्दे का जिक्र किया था वो पर्दा कपड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो पर्दा जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने क्लैरिटी के साथ बात की। वो ये कह रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बेहयाई के बारे में बात की थी, इस फितने को कम करने या ख़त्म करने के बारे में बात की थी, तो वो सियाको सबाक से वो कहते हैं कि मेरे बयान को हटा कर दिखाया गया। लेकिन मैं अभी भी इस बात के ऊपर कायल हूँ और कायम हूँ, और ये कोई अहमकाना बात होगी कि ये कहा जाए कि जिसके साथ ज़्यादती होती है वो भी ज़िम्मेदार होता है। तो ऐसा नहीं है। जो ज़्यादती करता है वही मुजरिम होता है और वो अकेला इसके लिए ज़िम्मेदार है। ये इमरान खान साहब ने ज़रा क्लियर किया था इसको। बारिशों की वजह से इस्लामाबाद डूब रहा है। इस्लामाबाद तो नहीं, उसके कुछ सेक्टर्स, कुछ इलाके जो हैं वो डूब रहे हैं, और ये वो इलाके हैं जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। पानी की वो गुज़रगाहें जो कुदरती थी, पानी के वो रास्ते जो कुदरती थे जहाँ से पानी हमेशा गुजरता था, उन रास्तों पे बलडोज़र ला के, मशीनें ला के सोसाइटीज़ तामीर की गई, प्लॉट बनाए गए, प्लॉट बेचे गए, घर तामीर हो गए, प्लाजे बन गए। अब वहाँ पानी गुजरने का रास्ता नहीं है, लेकिन पानी अपना रास्ता फिर बना लेता है। जो नेचुरल फ्लो था वाटर का वो उसी तरफ आना था जो उसकी पुरानी गुजरगाहें हैं, और ये मनाजिर अब आप देख रहे हैं। यही कुछ हमारे साथ कराची में होता है कि जो पानी का नेचुरल फ्लो था, जो रास्ते थे पानी के, उनके ऊपर तजावज़ात बनाई गई, प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, लोगों ने अरबों रुपया कमाया और भाग गए। इसी तरह वो अकील अंजुम वाला केस आपको याद होगा, E11 वाला। ये सारे मुजरिम हैं इस कौम के, इस किस्म के लोग जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की हैं, और पानी अपने उन्हीं रस्तों से गुजर रहा है जहाँ से वो सदियों से गुजर रहा था। लेकिन रास्ते में इंसान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो पानी के रास्ते में रुकावट डाल रही हैं। तो ये, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, ज़िम्मेदारी का तायुन कैसे होगा? अब ये मुसीबत अगर बार बार आएगी तो इससे जान कैसे छुड़ाई जाएगी, ये एक अहम चीज़ है। ज़िमनी इंतखाबात में ट्रेंड बदल गया, यानी इमरान खान साहब लगातार ज़िमनी इंतखाबात हार रहे हैं। अभी उन्होंने एक ऐसी सीट जहाँ से PMLN का दावा था कि वो 10 से 12 हज़ार की लीड से जीतेंगे, वो उतनी लीड से इमरान खान साहब जीत गए हैं। उल्टा इम्पैक्ट हो गया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मुश्किल और बुरा वक्त गुजार लिया है और अब वो जीत की तरफ गामजन हो गए हैं? आज़ाद कश्मीर में उनका एक वाज़ेह अक्सरियत के जाना, बहुत बड़े पैमाने पर वोट हासिल करना, हालांकि अपोजिशन ने बड़ी तगड़ी कैंपेन की, मरियम ने भी, बिलावल ने भी, दोनों ने, लेकिन इमरान खान का इस बड़े पैमाने पर जीत जाना, और उसके बाद साथ ही सियालकोट जहां मुस्लिम लीग नून का गढ़ था इस हल्के के अंदर, वहां से डस्का से ये, और बहुत तगड़ी पार्टी है जिसको हराया है, बड़ा तगड़ा ख़ानदान है सुबहानियों का जो वहाँ से इलेक्शन हारे हैं। तो उनका हार जाना, PTI का जीतना, ये शायद इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मुश्किल टाइम गुजार लिया जहाँ पे वो हारना शुरू हो गए थे। क्या ये बात ठीक है? ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। बात शुरू। राजा यासिर हमायूं साहब सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर कौमी असम्बली, PMLN से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर सस्सी पलेजो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी बयान किए हैं,
اس پہ بھی ہم بات کریں گے آپ سے. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب, آپ سے مجھے خاص طور پہ افغانستان کے معاملے میں اور پرائم منسٹر کے انٹرویو پہ بات کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے راجہ یاسر ہمایوں صاحب, یہ جو اسلام آباد کی سچویشن ہے, پنڈی کی جو سچویشن ہے, یہ اب نہیں ہے, یہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوتا ہے وہاں پہ. اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی پلان آپ کے پاس, آپ کی گورنمنٹ کے پاس, اور یہ جو انلیگل تجاوزات ہیں اب ان کا حل کیا ہے فیوچر؟ دیکھیں یہ جو کیٹاسٹرفیز ہیں نیچرل, یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, سیم مناظر ہم نے دیکھے جیسے جو شہر ہیں وہ بھی ڈوب گئے تھے. جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کچھ چیزیں تو روک نہیں سکتے. سر اتنی بارش سے تو نہیں ڈوب جاتے نا؟ نہیں, یہ اس دفعہ بارش بھی کچھ زیادہ ہوئی ہے, اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ہوا ہے. اور میں نے صرف 2-3 دن پہلے میری ڈپٹی کمشنر سے بات ہو رہی تھی اپنے علاقے میں بھی کہ یہ نالوں کے اوپر انکروچمنٹس ہیں جو کراچی میں ہم نے دیکھا, اب اسلام آباد میں بھی آج دیکھ لیا. اس پہ ہمیں اس وقت نظر رکھنی تھوڑے دن پہلے ہم نے ایبٹ آباد میں بھی دیکھا تھا, اور وہاں پہ بھی یہی کام شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو یہ ایکچولی جو اسپیشلی اسلام آباد جیسے شہر میں جس کا ایک ماسٹر پلان موجود تھا, وہاں پہ اتنا کچھ ہو گیا اور اب حالات ہی ہو گئے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور ہمیں اس کے لیے جس طرح لاہور میں ایک پلاننگ کی گئی کہ انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائرز بنائے جائیں جس پانی کو بعد میں یوٹیلائز بھی کیا جا سکے, رین واٹر ہارویسٹنگ جس کو کہتے ہیں, تو وہ کام جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس طرح وہاں پہ لاہور میدانی علاقہ ہے, یہ کسی اور طرح کا ہے, وہ پہاڑی ایریا ہے, وہاں اوپر سے پانی کا فلو نیچے کی طرف جائے گا ہی جائے گا. جب ٹورنٹ آئے گا تو obviously جہاں آپ اس کو روکیں گے وہ جمع ہو جائے گا, جہاں وہ جمع ہو جائے گا وہاں اس کا فلو کسی اور طرح. اب تو اس کا ظاہر ٹیکنیکل سولوشن ہی کوئی ہوگا اور وہ نکالنا پڑے گا ہمیں, لیکن کوئی اس کا رستہ نیا بنایا جائے, بند باندھا جائے, ایون مارگلاس کے بالکل نیچے پوری آبادیوں کے اوپر بند باندھ کے پانی کو موڑا جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں بلینز آف یہ تو ہو چکا ہے نا, کچھ ڈراسٹک ہی کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, یا آبادیوں کو توڑنا پڑے گا, رستے بنانے پڑیں گے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, کوئی بڑا بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. جو آپ کو گزرگاہ ہے اس کو ایک پراپر ڈیزائن کر کے, چاہے اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا پڑے گا, جن لوگوں کا ہوا ہے ان کو بھی, اور گورنمنٹ کو obviously اسپینڈ کرنا پڑے گا, پھر اس کا سولوشن نکل سکتا ہے. بٹ there is no کوئی ایک ایزی سولوشن تو کوئی نہیں ہے. ایک جب بہت بڑا غلط کام ہو چکا ہو تو پھر آپ کو ٹف فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سسی بلیجو صاحبہ کی پارٹی جو ہے اس کو یہ بہت برداشت کرنا پڑتا ہے کراچی. سسی بلیجو صاحبہ وہاں پہ تجاوزات گرانے جائیں تو لوگ آ جاتے ہیں, جی لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں, لوگوں کے پلازے اور عمارتیں گرائی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے باہر لوگ پہنچ جاتے ہیں, جب تجاوزات بن رہی ہوتی ہیں تب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, جب گرانے کے لیے آئیں تو پھر لوگ عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں, احتجاج شروع کر دیتے ہیں. سلوشن اس کا اب کیسے نکلے؟ آپ لوگ بھی یہی پرابلم فیس کرتے ہیں. ممکنہ طور پہ آنے والے دن یہ مناظر جو ایبٹ آباد میں دیکھے ہم نے, جو مناظر ہم نے کے پی میں دیکھے, پھر اب اسلام آباد میں دیکھے, اب یہ نیچے آ رہے ہیں, پنجاب سے ہوتے ہوئے سندھ میں بھی آئیں گے, تو ممکنہ طور پہ یہ مناظر ہمیں وہاں بھی دیکھنے پڑیں گے. اس کا سلوشن آپ کو دینا پڑے گا یا مل کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ عمران, بڑا ہی اہم سوال ہے, اور نہ صرف اس پر بات ہونی چاہیے لیکن اس کے سدباب بھی اس کا کرنا چاہیے, ریزالو کی طرف جانا چاہیے. اور ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی بارش اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی آئے دن بڑھ رہی ہیں, پاکستان اس کی زد میں ہے. نہیں بارش زیادہ بالکل نہیں, محکمہ موسمیات نے کہا بارش کم ہوئی ہے. میں سندھ کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ پچھلی دفعہ جب یہ ماحولیاتی تبدیلیاں تو آئے روز اور بھی ڈیزاسٹر پیدا کر سکتی ہیں. آپ نے بات درست کہی کہ جو نیچرل فلوز ہیں اس کو جب روکا جاتا ہے, جب چائنا کٹنگز اور انکروچمنٹ والا سسٹم زور پکڑ جاتا ہے, ماضی سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ سندھ گورنمنٹ نے قابو بھی پایا ہے. پھر سندھ جو کراچی ہے شہر, یہ صرف ہمارا ساحلی شہر نہیں ہے, لیکن یہ کھیرتھر رینج سے جو بارشیں آتی ہیں تو ملیر ندی سے لے کر یہاں تک, کیونکہ میرا گاؤں بھی جو ہے کوہستانی بیلٹ ہے, ویسے تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن ندیاں جب آتی ہیں تو وہ ابھی بھی میرے گاؤں میں تھوڑی سی بارشیں پڑی ہیں, وہاں آپ کو ندیاں یہ جو کھیرتھر رینج سے جو آ رہی ہیں, تھانہ بلا خان سے, جامشور سے اوپر سے, تو یہ آپ دیکھیں یا تو پانی ہوتا نہیں ہے یا تو ہوتا ہے اس طرح کا. تو نیچرل فلوز جب آپ اس کو جو ہے آبسٹیکلز, ہرڈلز, اس کو جو ہے قبضے یہ کریں گے تو معاملہ الٹ ہوگا, اوور فلو ہوگا, بیک فلو ہوگا. سفر کون کرے گا؟ لوگ کریں گے. آج جو خیر بارشوں کے حوالے سے آج جو اسلام آباد میں نقصان ہوا ہے, میں اس پر افسوس کا نہ صرف اظہار کرتی ہوں, لیکن اسلام آباد ایک اہم شہر ہے, کیپٹل ہے ہمارا, سب کی نظریں ہوتی ہیں.
وہاں ایڈمنسٹریشن اس کے لیے ہر ایسے نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں فنڈس بھی ہیں، توجہ بھی ہے۔ ایک تو ان کو اس طرح کا آپ ان کو جو ہے نا وہ کوئی بہانہ نہ دیں۔ دیکھیے یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کوئی ڈیزاسٹر آیا ہے، ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، ہوا یہ ہے کہ بارشوں کے پانی کا رستہ جو ہے وہ نااہل حکومتوں کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے بند ہوا ہے۔ یہ انسانی غلطی ہے، قدرت کا کوئی نہیں اس میں۔ عمران اس پر جتنی بھی بحث کی جائے بالکل صحیح ڈائریکٹ اس آرگومنٹس کی، لیکن میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی کل چیز ہو، آج جو ہوا ہے اس میں تو صریحاً یہ ایک ایڈمنسٹریشن کا فیلیور ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جو نظر رکھنی چاہیے تھی، اس کو پتا ہونا چاہیے تھا، فوری اقدام ہونے چاہیے تھے۔ جان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی، اس کو آپ نہیں کر سکتے۔ وہ خلا ہمیشہ کہلے جن پہ گزرتی ہے ان کو پتا ہے۔ ہم تو یہ ساحلی پٹی کے ہیں، ہمیں پتا ہے، طوفانوں میں بھی پھر ہم ڈیڈ باڈیز اٹھاتے ہیں، پانی نہیں ہوتا، خشک سالی میں ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو تنقید کرتے تھے سندھ پر، سندھ بھی پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں بھی صوبائی حکومت ہو اپنا اچھا کام کر رہی ہے۔ ابھی بھی عید پر ہم نے چھٹیاں منسوخ کر کے، سندھ گورنمنٹ کی پوری نظر تھی کہ اگر بارش زیادہ ہو جاتی ہے، موسمیات کھاتا ہمیں جلدی نہیں بتاتا، آگاہی نہیں دیتا، تو ہمیں الرٹ رہنا ہے۔ اور اس حوالے سے میرے خیال میں اسلام آباد اہم ہے۔ اس کا جو بھی ابھی یہ بہرحال یہ نااہلی ہے، جو بھی کرمنل نیگلیجنس سے، میں تو کرائم کی اس میں بھی شامل کرتی ہوں، اس کا سدباب ہونا چاہیے اور آگے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے کیسر احمد شیخ صاحب، اب ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے۔ سر ہم دیکھیں یہ بارشیں تو ہوتی رہیں گی، کبھی زیادہ کبھی کم، کلائمیٹ چینج بھی آئے گا، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے گلیشیئرز میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، وہاں سے پانی کا فلو بھی بعض اوقات تیز ہو جاتا ہے، ڈیمز میں بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو پانی کا نیچرل راستہ ہے، دنیا اس کے ساتھ کبھی ایسا کھلواڑ نہیں کرتی جیسا ہم پاکستان میں بدقسمتی سے کر رہے ہیں۔ سر اس پہ تو پالیسی وہ تو بنی ہوئی ہے آلموسٹ، لیکن امپلیمنٹیشن میں اور قانون کے مطابق چیزوں کو ٹھیک کرنے میں آپ کے خیال میں ابھی کوئی رستہ باقی ہے؟ ہمارے پاس وے آؤٹ ہے اس سے نکلنے؟ عمران خان جیسے آپ نے صحیح کہا، درست کہا، اور ہمارے مہمانوں نے بھی درست کہا، لیکن جب آپ نیچرل راستہ روکیں گے پانی کا، زیادہ بارش بھی نہیں ہوئی، اور اسلام آباد اور کراچی اہم ترین ہمارے شہر ہیں، یہی ہمارا پورے ملک کا جو باہر پکچر انہی سے لی جاتی ہے۔ یہ سفارت خانے سارے اسلام آباد میں ہیں اور کراچی بزنس ہب ہے۔ تو بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں، اور تب جب بھی کوئی بارش ہوتی ہے اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا، کیونکہ ساری ناجائز تجاوزات ہیں، سب غیر قانونی، جیسے آپ نے خود کہا کنسٹرکشن کی جاتی ہے، اور ہر سال یہی کہا جاتا ہے کہ اگلے سال ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ٹھیک ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی تو بہت لمبا اس کے لیے پلاننگ ان کو کرنا ہے، اور ان کی جب اب تک ہماری نیتیں صاف نہیں ہوں گی، ہم سب ملے ہوئے ہیں نا جی، جو حکومتیں ہیں وہ، اور جو اپروول دینے والے ادارے ہیں، تمام کے مل جل کے یہ کام ہوتا ہے، ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پتہ تو سب کو ہے۔ اب اس کا میرے سے جو آپ کمنٹ لینا چاہیں یہی کر سکتے ہیں نا کہ ہم ان کی حکومتوں کی، جو بھی حکومت ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اس کا حل نکالا جائے، اور آئندہ سے ایسے ناجائز تجاوزات کا، اور جو رستہ ہے نیچرل، اس کے آپ کے جو روانی کے رستے ہیں اس کو قائم رکھا جائے، اور تو کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ جان صاحب دیکھیں، اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے قوم اس سطح کے اوپر کہ پانی کے رستے ہم نے کھولنے ہیں، تو یہ تو بارشوں میں ہی صرف ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑے دن کے بعد تو عدالتیں بھی سٹے دینا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی اگر یہ فیصلہ ہو جائے، ایڈمنسٹریشن یہ فیصلہ کر لے کہ یہ رستے ہم نے کھولنے ہیں، اتنی عمارتیں ہٹانی ہیں، یہ سارا رستہ پانی کا ہم نے واضح کرنا ہے، دوبارہ سے نیچرل فلو جانے دینا ہے، تو آج کے دن تو شاید سارے کنونس ہو جائیں، لیکن 2 مہینے کے بعد عدالتیں بھی اس پہ سٹے دیں گی، لوگ بھی اس پہ احتجاج کریں گے، میڈیا کہے گا غریبوں کے گھر توڑ دیے، اور سر یہ دیکھیں یہ تو پھر ہر سال ہوگا ہمارے ساتھ، اور آگے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ جان صاحب دیکھیں، دعا کریں کہ لاہور میں ایسی صورتحال نہ ہو، کیونکہ لاہور میں اگر بارش تھوڑی سی بھی ہو گئی تو لاہور نہیں برداشت کر سکتا، پاکستان کا کوئی شہر برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے شہروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس میں میں ملوث ہوں، اور اس میں تمام لوگ ہم ملوث ہیں، کوئی اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کے بجائے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے، جو قدرتی راستے بنے ہوئے ہیں، اور
آپ دیکھیے جو مغلوں کے وقت میں صرف لاہور کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس کو مغلوں نے جب سب لوگوں نے اربوں روپے کی پراپرٹیز بنا لی ہیں ان کے اوپر. اب وہ لوگ جنہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں تب گورنمنٹ نے روکا نہیں. یہ ہے کہ ان لوگوں کو کمپنسیٹ کیسے کیا جائے پھر؟ دیکھیے ان کو آپ جگہ دے سکتے ہیں اور ان کو علیحدہ جگہ دے سکتے ہیں اور آپ کو ایک بحثیت قوم فیصلہ کریں, پولیٹیکل ول ہو, اور آپ چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ عدالتیں اس بیچ میں نہیں آئیں گی. پیورلی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. آپ نے کوئی بغیر کسی لحاظ کے اگر آپ شروع کر دیں گے اور آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے. جب ضیاء الحق کا معاشرہ لگا تھا تو فیصلہ آباد میں جہاں پہ بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری تھی, وہاں پہ اس کو صاف کرنے کے لیے جب سب سے پہلے جنرل ضیاء الحق کی بہن کا گھر گرایا گیا تھا, اس کے بعد کسی نے آگے سے نہ نہیں کی تھی اور فیصلہ آباد کو صاف ہو کر رہ گیا تھا. میں وہاں کا رہنے والا تھا, میں خود شہر کو پہچان نہیں سکتا تھا. اب بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا, یہ آپ نہیں کریں گے دن بہ دن حالات بگڑتے جائیں گے. یہ تو آج کا آپ نے دیکھنا اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر بارش زیادہ ہو گئی آپ دیکھیے اسلام آباد تو ڈوبے گا, باقی آپ کے شہر بھی ڈوب جائیں گے. ایبٹ آباد میں کیا ہوا ہے, خدا نہ خواستہ پشاور میں ہو جائے, وہاں کیا کریں گے آپ؟ آپ نے نیچرل ڈرینیج تو کوئی کیا ہی نہیں کسی طریقے. آپ کے شہروں کو تو سیوریج سسٹم ہی نہیں کسی کا کام کر رہا آپ کے اس پر. ہم کیا بات کر رہے ہیں اس کو؟ جو سٹارم ڈرینز بننی چاہیے ہر جگہ پہ, آپ کے قانون میں دیا ہوا ہے جو پانی جو بارش کا ہوگا سٹارم کا نکالنے کے لیے ڈرینز بنے گی. آپ دیکھ لی کہاں پہ بنی, کس آبادی میں بنی ہوئی ہے. آپ اس میں ہم نے ظلم کیا اپنے ساتھ, اب وقت ہے اس کو مثال بنا کر آپ کا عدالتی نظام, آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم, آپ کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے کراس دا پارٹی لائنز, یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. یہ کڑوا گھونٹ آج آپ کر لیجئے یا آج سستا بنے گا آپ کو. آج سے 10 سال بعد شہروں کے شہر ڈوب جائیں گے, یہ اور گلے میں پھنس جائے گا. ایگزیکٹلی. ایک بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے. ہمیں یہ جو نیا ٹرینڈ ہے ضمنی انتخابات کا یا پاکستان تحریک انصاف کا جیتنے کا سلسلہ, یہ کیوں شروع ہو گیا, اس پہ اور بات کرنی ہے افغانستان کی صورتحال پہ. ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بات کرتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف. یہ پاکستان تحریک انصاف, میں رائے صاحب آپ ہی شروع کر دیتا ہوں, بلکہ ٹھہریں ایک منٹ. جنرل صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کسی ٹرینڈ کے تحت جیتنا شروع ہو گئی ہے یا یہ اچانک قسم کی ان کو کوئی کامیابیاں مل گئی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب گرداب سے نکلے, اپنے ایبسلیوٹلی نوٹ کر دیا, انہوں نے کسانوں کو تھوڑی جو ہے وہ سپورٹ مل گئی 2-3 سال, اور 2-3 اور چیزیں ہو گئیں؟ دیکھیے جو پچھلے 3 سال تک ہم بھی کرٹیسائز کرتے رہے پی ٹی آئی کو, اور آپ بھی پی ٹی آئی کے معاملات اتنے بہتر نہیں ہوئے کہ ہم سارے اس پہ خوش ہو جائیں, لیکن اپوزیشن کا حال بہت بگڑ گیا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی نیریٹو ہے نہیں. ان کے عمران خان کے خلاف شروع ہو کے عمران خان کے خلاف ہی بات ہوتی ہے, اس طرح ملک نہیں چلتے. اپوزیشن کے پاس چونکہ پلان کوئی نہیں ہے. آن دی کانٹریری پی ٹی آئی پرٹیکولرلی اس سال سے جب سے کام شروع کیا انہوں نے بجٹ سے لے کے, اور جو جس طریقے سے آپ کی جو اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے آپ جو پروجیکٹس ہیں وہ آن لائن کام شروع ہو گیا ہوا اس کے اوپر, چاہے وہ آپ کے ڈیمز ہیں یا آپ کی جو ایکسپورٹ ہے یا اس قسم کی چیزیں, یہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. پھر کسانوں کے بارے میں آپ دیکھیے جو پالیسی آ رہی ہیں کسانوں کی, ہماری اللہ کا شکر ہے کہ فصلیں اس سال بہتر ہوئی ہیں, اور کسان جو ہے وہ کمپیریٹیولی پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں اب بہتر حالت میں آ گیا ہے. اس میں یہ افیکٹ بھی ہے اس کا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو قومی سطح پر جو فیصلے کرنے تھے عمران خان صاحب نے, آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن جس کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے, جہاں بھی بات کی ہے اس کے مقابلے میں, وہ چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, چاہے وہ افغانستان کے بارے میں بات ہو, ابھی آپ انٹرویو کا حوالہ دے رہے تھے اس میں بات کریں گے, لیکن وہ بھی آپ کا عام آدمی اب یہ بات سمجھتا ہے. اور عام آدمی کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی پیس پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہوں, انہوں نے جو 1.5 سال کوشش کر کے دیکھ لی, پی ڈی آئی بھی بنا, سب کچھ بنا, جب وہ کہیں پہنچ نہیں سکا, ناکامی پی ڈی ایم کی ناکامی نے بھی پی ٹی آئی کو بہت بڑا ایک سپورٹ بھی دی ہے اور ایک بہت بڑا فلپ بھی دیا ہے. اگر اسی طرح سے پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتیں اپنے واضح پروگرام کے تحت, واضح اسٹریٹجی کے تحت نہ آئیں اور یہی کچھ کرتی رہی, آج ایک جلسہ کر لیا, بیان دے دیا, اس کے بعد آرام سے آ کے سو گئے, تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے پھر میدان اگلے الیکشن میں بھی صاف ہوگا. کیسر احمد شیخ صاحب, سیم کوسچن ٹو یو سر. جی دیکھیے, یہ جو ابھی کامیابی آزاد کشمیر میں ہوئی یا سیال کوٹ میں
उन नुमाइंदा MPA का जीत रहा है, हतमी नतीजा तो शायद अभी नहीं आया, आ गया जी, जीत गए ये हो। मैं नहीं समझता कि ये जी जीत गया, तो मैं नहीं समझता कि ये PTI की कोई कामयाबी है। PTI ने तो अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं की, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी है उसमें देखिए, पहले PDM इकट्ठा उनका मुकाबला कर रही थी, पहले तो आपस में वो रिफ्ट हुई, फिर पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग के अंदर भी जो कंसेंसस चाहिए था, देखिए जो इलेक्शन लड़ा गया उसमें बहुत कम हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कि मेंबरान जो वहाँ खुद उन्होंने हिस्सा लिया। हमारी अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। और ये मैं आपको एक मिसाल दूँ, कराची में जो इलेक्शन लड़ा गया, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, कराची में वो सीट थी जिसमें मेरा करीबी अजीज़ इजाज़ शफ़ी 2 बार इलेक्शन जीता है। अब मुझे बताइए कि वहाँ जो इलेक्शन लड़ा गया, मुझे बताया तक नहीं गया कि आप भी हमें, या मुझे तावन के लिए कहा ही नहीं गया। आई एम दी ओनली MNA ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग हु लिव्स इन कराची, लेकिन और हमने वहाँ 2 इलेक्शन जीते हैं हम ही ने। लेकिन बात है, जब तक आप मिलजुल के स्ट्रेटजी नहीं करेंगे, अगर कुछ चंद लोग समझेंगे कि वो उन्हीं के एफर्ट से, ये मुश्तरका एफर्ट होती है जो कामयाबी होती है ना। और मैं समझता हूँ कि PTI से तो लोग नाला हैं, उन्होंने कोई रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन अल्टरनेटिव भी देखी चाहिए, हमें चाहिए था कोई अपनी स्ट्रेटजी को मुनज़्ज़म करें। हमारे यहाँ दो बयानिए चल रहे हैं, ये बयानियाँ भी हमें बैठ के सबको मिल के कंसेंसस बनाना होगा, और बाकी पार्टियों को भी साथ मिलाना होगा। हमेशा ज़िमनी इलेक्शनों में हुकूमत को एज मिलता है, ये कोई आज की बात नहीं है, इनसे पहले भी जितने इलेक्शन होते रहे, लेकिन पिछले कुछ इलेक्शनों में क्योंकि हम मिल के स्ट्रेटजी बना रहे थे और उस वक्त बड़ी मूवमेंट हुई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उन इलेक्शनों में, कुछ इलेक्शनों में हमें कामयाबी हासिल हुई। अभी भी देखिए, ज़्यादातर जोर हमें देना चाहिए लोगों के मसाइल पे, जो मुश्किलात हैं, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है। हम अगर आपस में ज़ाती बयानियाँ देंगे, ज़ाती रंजिशें करेंगे, एक दूसरे पे शख्सी हैसियत से हम ज़्यादातर आवाज़ें कसेंगे, जो कि हमारी पार्लियामेंट में भी हम देख रहे हैं और बाहर भी जलसों में देख रहे हैं। तो इससे निकलना होगा, हमें लोगों के मसाइल को और उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना होगा। बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमारा बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे यहाँ क्या वजह है कि दुनिया का 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क, हमारी दुनिया की 36वीं इकानमी है, हम 5वीं इकानमी क्यों नहीं है? हम G20 में क्यों नहीं शामिल होते? और हमारे पास पोटेंशियल भी है, स्ट्रेटजी बनानी, पोटेंशियल भी है, वसाइल भी है। खासकर कश्मीर के मामले में तो हमें कश्मीर के मामले में हमारी स्ट्रेटजी दोनों तमाम पार्टियों की वो होनी चाहिए थी कि इंडिया जो मजालिम कर रहा है कश्मीर में, ज्यादा जोर उस पर देना चाहिए था, उसको दीवार के साथ लगा होना चाहिए था। एग्जैक्टली। और जाती रंजिशों पे, जाती लड़ाई वहां ज्यादा लड़ी गई है, और इसका इजहार जो है वो कश्मीरियों ने किया, इस मायूसी का इजहार भी किया। राजा साहब, आपके पास में वो कहते हैं जी, कोई ऐसा नहीं है कि PTI ने कुछ बहुत अच्छा कर दिया है, एक्चुअली अपोजिशन ने इतना बुरा कर दिया है कि वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहे, आपने कुछ ऐसा घेर नहीं किया। देखिए, कुछ बातें जो जनरल साहब ने की, मैं उनसे एग्री करता हूँ। एक पॉपुलर वोट होता है, हमारी पंजाब की जो रूरल पॉलिटिक्स है उसमें असल तो धड़े का वोट होता है। यहाँ पे 2 धड़े हैं, एक पीपल्स पार्टी में होता था, एक MPMLN में होता था। तो हुआ ये कि गुज़िश्ता 5-7 सालों में जो पीपल्स पार्टी को वो लोग वोट देते थे, उन्होंने PTI की तक का रुख कर लिया। तो अभी आप जितने इलेक्शन देखे हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसमें PTI सेकेंड ही आई है, यानी कि दूसरे धड़े का वोट PTI के पास था। अब जो आपका वो इलेक्शन जीतने के लिए पॉपुलैरिटी का वोट है, वो आखिरी 8-10 हज़ार वोट होते हैं जिनका डिफरेंस होता है। अब वो इधर-उधर हो जाए तो फासला हो जाता है। हाँ, sway वोट जिसको अमेरिका में लोग कहते हैं, यहाँ पे हमारा उसको वो आपका जो PTI को नुकसान हो रहा था गुज़िश्ता 3 साल से, वो आपकी एक स्टैग्नेंट इकॉनमी थी जिसमें कोई ग्रोथ ऑब्वियसली नहीं थी, वो बहुत सारे उसकी वजूहत हैं, और आपकी महंगाई बढ़ रही थी, तो इन्फ्लेशन भी थी, उम्मीद भी कोई थी, और लोग जो हैं वो एक थोड़ा मायूसी का शिकार थे। अभी गुज़िश्ता कोई 6 माह में आपके पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जिनका कुछ ड्रिल डाउन इफेक्ट आना शुरू हुआ है। ये कोविड के बाद जो एक जिसको बाउंस बैक इफेक्ट कहते हैं ना, वो इकॉनमी में नज़र आ रहा है लोगों को, और थोड़ी अपबीट है लोगों की टोन। फिर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पैकेज जो अनाउंस करने में हम कामयाब हो गए हैं, अब उस पर अमल होगा तो फिर ऑब्वियसली और शायद ज़्यादा फ़ायदा हो, लेकिन उसकी वजह से रूरल कंस्टिट्यूंसीज़ में लोग खुश बहुत हैं। एटलीस्ट दे आर एंटिसिपेटिंग
کہ کوئی پیسہ لگنے والا ہے ان پہ, کوئی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, تو اس کا یہ افیکٹ ہے جو کہ سیالکوٹ پہ ہے. باقی بھی الیکشن آپ اگر پنجاب میں دیکھیں گے نہیں, یہ مومنٹم کو آپ کہاں تک لے جائیں گے, یہ مومنٹم آپ کیری کر سکتے ہیں؟ جی اگر جو ڈیولپمنٹ پیکیج ہم نے دیا ہے نیکسٹ 2 ایئرز کا, پنجاب کا ایک بہت بڑا کمپریہنسو پیکیج ہے, اگر اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے ہو گئی, اس کا شدت سے انتظار ہے کہ آپ وہ کر پائیں تو جی آبویسلی یہ ایک چیلنج ہے, اگر کر پائیں تو اور انشاءاللہ ہم کر لیں گے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں, لیکن نہ کر سکے تو نقصان ہوگا, کر لیا تو جیت جائیں گے. میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں افغانستان کا معاملہ, لیکن پہلے میں ذرا سسی پریجو صاحب سے ایک سوال کروں. سسی پریجو صاحب, چودھری یاسین صاحب کے اوپر FIR ہوئی ہے, جو وہاں سے الیکشن جیتے آزاد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ذمہ دار قرار دیا اس FIR کے لیے. آزاد کشمیر میں حکومت ابھی تبدیل نہیں ہوئی, آزاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر صاحب اور ان کی انتظامیہ کام کر رہی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ FIR تو اسلام آباد میں تھوڑی ہوئی ہے, تو وہیں پہ ہوئی ہے؟ عمران, آپ کو بھی پتا ہے کہ جب وفاق میں وہ بھی پی ٹی آئی جیسی حکومت ہو تو پھر معاملات کیسے سلجھائے جاتے ہیں, سلجھائے. اب یہ ہے کہ وہاں مجھے بتائیں آپ, اور یہ عالم آشکار بات ہے کہ کس قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی, دھوس دھمکی, پریشر, انڈیو انفلوئنس, پرائم منسٹر کے اناؤنسمنٹس, ہر وہ چیز جو کہ الیکشن کمیشن کے رولز کی کلیئر ایک وائلیشن ہے, اس کا سہارا لیا گیا. گنڈا پور جیسے بالکل ہی, یعنی میں کیا کہوں, ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے, لیکن خواتین سے لے کر دوسروں کے شہید لیڈرز تک جو انہوں نے زہر اگلا, یہ کیا باتیں بھولنے کی ہیں؟ یہ الیکشن تو چلا جائے گا, الیکشن ہوتے رہتے ہیں, یہ چیز ہم کیا بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے ہم. اور یہ دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ جو 11 سیٹس ہے ہماری, اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی. پھر بھی 3 سیٹس ہم نے پچھلی اس سے زیادہ جیتی ہیں. ریزسٹ کیا ہے ہم نے دھاندلی کو, اور ہر PTI کے اس نہ صرف گورنمنٹ کی مشینری کو, لیکن ہم نے ہر وہ اخلاقی اور بلو دا بیلٹ جو الزام تراشیاں ہیں یا پروپیگنڈا کی مشینری تھی ایک, اس سب کو ہم نے ریزسٹ کر کے ہم بڑھے ہیں. کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں, ان کے جینیٹک وہ جو جینز ان میں ہیں, اور وہی ولولہ اور بہادری بھی, اور وہی بھی بختاور میں بھی. تو میرے خیال کیمپین زبردست تھی. اور ایک سوال آپ سے پوچھوں, میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, دیکھیں 2016 میں یاسین کے حوالے سے بات, جی وہ آپ ضرور کریں, لیکن 2016 میں دھاندلی نہیں ہوئی اور آپ کم سیٹیں جیتے. حالانکہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ میں پہ جس پروجیکٹ پہ انگلی رکھی نا کشمیر میں, تو لوگوں نے مجھے کہا یہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. جس سڑک پہ میں نے پوچھا انہوں نے کہا یہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہے. یہ والا منصوبہ کس کا؟ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا ہے. اگر وہاں پہ کچھ کام ہوئے ہیں تو میرے خیال میں نون لیگ نے 10% کیے ہوں گے, تو پیپلز پارٹی نے 90% کیے ہیں. زیادہ ڈیولپمنٹ پیپلز پارٹی نے کی ہے. لیکن اس کے باوجود میری بات سنیں, اس کے باوجود پچھلے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی اور آپ کم سیٹیں جیتے. اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور آپ زیادہ سیٹیں جیتے, یہ کیسے ہو گیا؟ عمران مجھے کمپلیٹ کرنے دے بات, کیونکہ یہ سوال بڑا ہی اہم ہے. آپ کا چینل بھی بہت اہم ہے, سب دیکھتے ہیں. بالکل لوگوں نے خود اس دفعہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں آپ نے دی ہوئی ہیں, یہ چیزیں آپ نے کی ہیں. اور لوگوں کی والہانہ محبت جو ہوتی ہے نا, ان کو پتا ہوتا ہے کہ دل اور ول سے کوئی آپ کو چاہتا ہو تو آپ کے ویلفیئر کے لیے سوچے گا نا. PTI تو نہیں, PTI ایک طرف سندھ فتح کرنے کی دعوی کرتی ہے, وہاں ہمارے پانی بند کرتی ہے. تو کیا یہ محبت ہے PTI کی؟ اس طرح وہ ہمارے دل فتح کر سکتی ہے؟ نو, یہ بڑا چیلنج. دھاندلی میں آپ نے زیادہ سیٹیں کیسے جیت لی؟ لیکن دھاندلی میں ہماری زیادہ بنتی تھی. دھاندلی نہ ہوتی تو میں سمجھتی تھی ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے, مجھے جو میرا تخمینہ تھا, جو میں ایسٹیمیٹ کر رہی تھی, وہ تو 20 تک پلس تک جا رہی تھی. پچھلے 2016 میں آپ کا تخمینہ کیا تھا؟ تب تو دھاندلی نہیں ہوئی. عمران, forget about it right now. کیسے, how can I forget? میری پولیٹیکل ہسٹری ہے, میں کیسے بھول جاؤں؟ نہیں, میں یہ چیز جو سامنے ہے, پہلے اس کا تو لمبا بیان کرنے دینا. یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی ہے. PTI کو اپنے اگر اس طاقت پر, عوامی طاقت پر اس بل ہوتا اتنا, اس کو انہوں نے تو کیا دکھایا ہے. انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, PTI کو بھی اتنا حق ہے, ہم سب کو بھی اتنا حق ہونا چاہیے تھا. اسپیس پولیٹیکل کیوں سکڑا ہے انہوں نے, پاکستان میں کیوں سکڑتا جا رہا ہے؟ سول سوسائٹی بھلا وہ تو پارٹی نہیں ہے. ریگارڈلیس آف اینی پارٹی ایفیلیشن, پیپل they have been raising their voices again and again.
میں یا آپ تو نہیں, صرف بات یہ ہے کہ 30 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, ان کو پورا رائٹ تھا, بھلے 3 بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں. یہ انہوں نے کہا, ابھی آخری جملوں میں کریں, انہوں نے کہا اپوزیشن میں دم نہیں ہے. جناب اپوزیشن میں اگر ٹھیک ہے اتنا دم نہیں, وہ اتنے ولنریبل, اتنا ویک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ 2-3 اکثریت پر بھی یہ سمجھو سب سے زیادہ عددی لحاظ سے بھی کھڑے ہیں پی ٹی آئی والے. تو پی ٹی آئی کی پیروں میں زنجیریں کس نے ڈالی کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا؟ کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آپ پروگرام کریں, ہم آئیں گے, آپ کرتے بھی رہے ہیں, اور ایوری بڈی نوز دیٹ, بچے کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا ڈیلیور کیا ہے. پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے بھاگتی ہے, آئین سے بھاگتی ہے. وہ if you are saying کہ بچے کو پتا ہے, تو بچے نے آج ووٹ ڈال کے ان کو سیالکوٹ کا الیکشن بھی جتا دیا. آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کو جی چلیں, میں مجھے ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں, مجھے ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں, لیکن ایک سوال میرے دماغ میں ابھی بھی ہے. عمران, ہم نے بھی تو محنت کی ہوتی نا. دیکھیں چنیوٹ ضلع میں جو کشمیری رہتے ہیں, ہم نے وہاں الیکشن محنت ہم نے کی, وہاں سے ہم الیکشن چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں جو کشمیر کا الیکشن ہوا ہے, ہم نے وہاں جیتا ہے الیکشن. ہاں, وہاں اپنے الیکشن جیتا ہے, ان کے مقابلے میں زیادہ چنیوٹ ضلع میں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, ہمارے ضلع وہاں زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, تقریباً ڈبل ووٹ حاصل کیے ہیں پی ٹی آئی سے. تو اپنی ایفرٹ بھی تو ہر ایک کو کرنی ہے نا. اور صرف یہ ایک ہی طرف ہم کہیں کہ نہیں جی بالکل دھاندلی, میں تو موجود نہیں تھا کشمیر میں, مجھے نہیں پتا کتنی دھاندلی ہے کیا کچھ, لیکن ہمیں اپنے مل کے بھی ایک ہی بیانیہ رکھنا ہے, اپنے آپ میں کنسنسس بنانا ہے, لوگوں کے مسائل کو وہاں ڈسکس کر. ہم جا کے اب ایک بریک لے لیتے ہیں. یہ سر صاحب کی بات بہت اچھی ہے قیصر شیخ صاحب جو کہہ رہے ہیں. دیکھیے, جیتنے کا حق لے کر آپ لوگ سارے پیدا نہیں ہوتے, لیکن لڑنے کا اور مقابلے کا حق لے کر آپ سارے پیدا ہوتے ہیں. وہ کرنا ہی پڑتا ہے, تو پھر جیت بعد میں آپ کو ملے یا نہ ملے. بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک سوال جو تھا نا اس انٹرویو میں, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس میں اینکر نے یہ پوچھا, امریکی اینکر نے عمران خان صاحب سے, کہ وہاں پہ دہشت گردوں کی حکومت آ رہی ہے, میں ایسا دیکھ رہی ہوں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی حکومت آ رہی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ عورتوں کو حقوق نہ دیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں. تو پرائم منسٹر نے کہا پھر اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ جو ٹھیکے دار والا ایک کردار ہے نا, اس میں انہوں نے کہا جی پیس کے اندر ہم سے جو مرضی کام کروا لیں, امن کے لیے ہم حاضر ہیں, کسی لڑائی کے لیے ہم بیچ میں نہیں پڑنے والے. امریکہ نے 20 سال زور لگا کے دیکھ لیا, وہ کیا بدل کے آ گیا افغانستان میں, ناکام ہو کر نکل رہا ہے. تو ہمیں آپ اس چکر میں نہ ڈالیں کہ وہاں کس کی حکومت آ رہی ہے اور کس کی نہیں آ رہی, وہ جانے بارڈر پار, ان کا کام جانے. ہم اپنے لیے رسپانسیبل ہیں. ہاں, ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ان کو اکٹھا بٹھائیں اور بٹھا کے کوشش کریں کہ کچھ تصفیہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کوئی گروپ آتا ہے نہیں آتا, افغانی جانے, افغانوں کا کام جانے, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور دعا بھی انہوں نے کی پروگرام کے اندر. میں سب سے پہلے راجہ یاسر ہمایوں صاحب, یہ کلیئرٹی ہم کنٹینیو کر پائیں گے افغانستان کی اس پالیسی کے اندر؟ انٹرنیشنل دباؤ تو پڑے گا آپ پہ. اس وقت طالبان جو ہیں وہ چین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ابھی اس وقت. اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا موقف دیکھیں نا, تو گزشتہ 20 سالوں سے بڑی کلیئرٹی رہی ہے اس میں. اور 20 سال پہلے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ جو اصل لبرل فلسفی ہے دیٹ از اینٹی وار. آپ کی پیپلز پارٹی کلیمنٹ ہے کہ ہم جی لبرل پارٹی ہیں, جو کہ وہ ہیں بھی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسٹرن بارڈر پہ تو اینٹائی وار ہیں اور ویسٹرن بارڈر پہ آپ چاہتے ہیں کہ مار کے ہم کام چلا لیں. آپ کو ایک سی پالیسی رکھنی پڑتی ہے. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وار از نیور اے سولوشن افغانستان کا, اور 20 سال پہلے بھی یہ کہتے تھے, آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور اب تو پرائم منسٹر ہیں, تو پالیسی میں تو کنٹینیوٹی رہے گی. ہمیں کسی کی جنگ نہیں لڑنی. دیکھیں, اگر آپ افغانستان میں کوئی پوزیشن لیتے ہیں تو obviously افغانستان کے تمام لوگ جو ہیں ان سے ہمارا ایک جیسا رشتہ ہونا چاہیے. تو ہم کسی ایک گروپ کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں جس کی ہمیں قطعاً نہ ضرورت ہے نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے اگر طالبان کے خلاف کوئی سٹانس لیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو obviously اس کا بیک لیش پاکستان پہ آئے گا. اگر گورنمنٹ کے خلاف لیتے ہیں اس کا بھی بیک لیش آئے گا. تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی پازیٹیو رول ہم افغانستان میں پلے کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ادروائز ہمیں امریکہ کو اڈے دینا, اس طرح کا کسی قسم کا رول جو پہلے ہوتا رہا ہے یہاں پہ, جس کی وجہ سے ایک نفرت پیدا ہوئی وہاں کے عوام میں پاکستان کے خلاف, نہ صرف وہاں کے عوام میں بلکہ ہمارے اپنے قبائلی علاقے کے عوام میں. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں اس سے, اور کوئی اچھا کام اگر ہم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن ان کے اندرونی معاملات میں قطعاً دخل نہ دیں. اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی نے بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی ہے تو اس کو پھر بھگتنا پڑا اس کا نتیجہ. جناب صاحب, یہ پالیسی کام کرے گی؟ اور کیا یہ پالیسی ہے بھی پریکٹیکلی جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آن گراؤنڈ یہی پالیسی ہے؟ کیونکہ یہ پالیسی ہے تو پھر تو کوئی آپ پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. افغان تو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ 10,000 جنگجو آ گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا.
देखिए इसके अलावा आप पॉलिसी रख नहीं सकते, 3-4 वजूहत। नंबर 1, अमेरिका इज अ पावर ऑन द डिक्लाइन। नंबर 2, अमेरिका के पास कभी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही अदर देन यूज ऑफ पावर। जहां भी देख लीजिए आप, लाखों इंसानों का खून बहाने के बाद अगर कोई कौम बैठ गई है तो वहां पे बैठे रहे हैं, अगर कोई कौम खड़ी हो गई है तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सके। तो ये तारीख है अमेरिका की जी। दूसरी जंग अजीम के बाद से आज तक अमेरिका ने कोई जंग जीती नहीं है, इकॉनमी उनकी डाउन है। अगले दिन जब जो बाइडेन साहब अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी से बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र तक नहीं किया, टेररिज्म की बात तक नहीं की। तीसरी चीज आप देखिए, तालिबान को लेजिटिमेसी किसने दी है? अमेरिका ने दी है। अमेरिका ने दोहा में बैठ के उनसे बातचीत की है, उनका फॉरेन मिनिस्टर गया है, उनसे जाके मिला, बातचीत की है। अगर अमेरिका में कुछ दम होता तो वो जो अफगान हुकूमत है इसको भी साथ यहाँ पे बैठते ना, वो भी ठीक साथ है। में बिठाया उन्होंने इसको। ठीक है। चौथी चीज, जो 20 साल तक अमेरिका नहीं कर सका, अब वो चाहता है कि पाकिस्तान को मनोबल डाल के पाकिस्तान करे उसका। क्यों करे पाकिस्तान? पाकिस्तान को इंस्टिगेट कर रहे हैं सारे, और पाकिस्तान के अंदर से भी लोग हैं जी। जो ये चाह रहे हैं कि जो लड़ाई दुनिया नहीं लड़ सकी, पाकिस्तान जाके अब वहां पे लड़े अफगानिस्तान में। और फाइनल चीज ये है, देखिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को इस हालत में इसलिए छोड़ा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कभी स्टेबल देखना नहीं चाहता। इसको वो एक रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी रखना चाहता है। इसलिए रखना चाहता है, अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस यहाँ से, ये स्टेबल हो जाते हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस यहाँ से खत्म हो जाएगा। जब वो होता है तो वन बेल्ट वन रोड और ये कनेक्टिविटी जो पाकिस्तान की पोजीशन है, जो अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट होएगी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की डेवलपमेंट होएगी, रूस जो उठ के सामने आएगा, चीन जो उठ के सामने आएगा, इस खित्ते से अमेरिकन मफादात का जनाजा निकल जाएगा। अमेरिकन इसलिए आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल एशिया में दोबारा रिएक्टिव हो गया रशिया, उसने जबरदस्त फैसला किया है और कौम उनके साथ है, और ये एडवांटेज मिल रहा है इमरान खान साहब को इस चीज का। चलें, कैसर अहमद शेख साहब, पार्लियामेंट के अंदर ये चीजें डिस्कस चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त आने पे डिस्कस होंगी भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल जो पॉलिसी रियासत की है, आप लोग इत्तफाक करते हैं कि यही वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान को अपनानी चाहिए कि बाहर रहो सारे मामलात से और लड़ाई का अब कोई फायदा नहीं है? जी देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि ताकत के ज़ोर से तो अफ़गानिस्तान पे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता होता, और आपस में इन सब को देखिए 48% इस वक्त तालिबान, क्योंकि मेनली पख्तून है, पख्तून स्पीकिंग है, तो वो 48% तालिबान जो पख्तून स्पीकिंग की आबादी है 48% है। ठीक है। और बाकी ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, दूसरे भी हैं। मेरा ख्याल में वाहिद हल ये है कि नेबरिंग कंट्री तमाम जो हैं, यानी अगर तालिबान के वो पहले तो वो खुद महसूस करें कि वो चाहते हैं कि कोई, क्योंकि अदरवाइज तो ये जो खाना जंगी है कभी भी ख़त्म नहीं होगी। पिछले 42 साल से वो भुगत रहे हैं अफगानिस्तान वाले, मुख्तलिफ कोशिशें हुई, खाना काबा में बैठ के भी उनकी सुलह कराने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ भी वो उस पर भी अमलदारी नहीं हो सकी ना। तो तमाम जो नेबरिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, इन सब को मिल के, और अगर तालिबान महसूस करें कि कोई ना कोई उन्होंने हल निकालना है, क्योंकि जंग से तो कितना भी लड़ते रहेंगे एक दूसरे, ये तमाम कबाइल आपस में लड़ते रहेंगे, कोई मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा और खाना जंगी और खून रेजी ख़त्म नहीं होगी। तो हमें पाकिस्तान देखिए बिल्कुल हट के नहीं रह सकता। हमारा नेबरिंग कंट्री मेजर हमारा बॉर्डर उनसे मिलता है। ये कहें कि हम बिल्कुल अनकनेक्टेड रहें या जो कुछ होता रहे हमारे बॉर्डर, क्योंकि यहीं इन्फ्लेक्स होगा, मुहाजिरीन यहाँ आ जाएंगे, तो हमें बिल्कुल कंसर्न है और हमें इंटरेस्ट लेना है, लेकिन उनकी रजामंदी से हमने कोशिश करनी है कि कोई एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट हो। और पार्लियामेंट में जाके क्या होगा, पार्लियामेंट में ये तमाम दिमाग जब मिलते हैं ना, तो और अच्छी से अच्छी तजवीज़ सामने आएगी, कंसेंसस बनेगा। पार्लियामेंट होती इसीलिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अपोजिशन को ये लगता है कि उस पॉलिसी के ही पाकिस्तान जो है वो इस मसले से निकल सकता है। सस्सी पलूजो साहब, योर टर्न। हाँ, मैं ये मुख्तसरन ये कहना चाहती हूँ कि एक तो कौमी सलामती का जो इजलास हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी का, ज़रूरी था, हमने ही डिमांड की थी, चेयरमैन बिलावल साहब ने ही अपनी स्पीच में ये रिकमेंडेशन या डिमांड रखी, और हम मुतमईन भी हैं, हम समझते हैं कि बड़ी गहरी डेलिब्रेशंस हुई, सबको मौका मिला
اور ابھی باقی ابھی عید کے بعد ہونی تھی وہ ابھی ہوگی. یہ ضروری ہے. ہم ریجن میں پیس چاہتے ہیں. اب اشرف غنی جیسے لوگ یا افغانستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پڑوسی جو ہے پاکستان ہے, سارے انہوں نے سارا بوجھ ان کے لیگل امیگرینٹس ہو, ہم نے خاص کر سندھ میں جس صوبے میں رہ رہی ہوں ہم نے اٹھایا ہے, اور ہر چیز میں ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر بھی نظریں ان کی جو ہے انڈیا کی طرف ہوتی ہے. ہاں, بارڈرز کو مضبوط بنانا یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہم نے کیا بھی ہے. لیکن یہ جو پارلیمنٹ کو ہر چیز پر جو ہے وہ خان صاحب یا ان کی حکومت ٹیم اچھی نہیں ہے. ایسے دیکھا جائے داخلی معاملات ہو یا خارجی, پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے, دوسرے کندھے تلاش کرتے ہیں, پھر اپوزیشن یاد آتی ہے. ان کو ہونا یہ چاہیے کہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ, ہاں ان کیمرا سیشن اگر کچھ ایسے فیکٹس ہیں, ہم سینٹ میں رہے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی ان کیمرا ہو جاتی تھی, لیکن آپ کو اپوزیشن کو بھی وہ بھی محب وطن پاکستانی, ایک تو سرٹیفکیٹ بانٹنے اور غداری فلانا یہ گنڈا پور والی گنڈا گردی والی پالیسی ختم ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جلال صاحب نے صحیح کہا کہ امریکہ جو ہے ہر جگہ جاتا ہے, ما سوا اس کے اپنے انٹرسٹ اپنے ملک کے انفنشڈ بزنس وہ چھوڑ کر پھر معاملات اور بھی کنفیوژن کی طرف لے کر اور ان سے بھی وہ فائدے لینے کی چکر میں رہتا ہے. اس چیز کو جو ہے ہماری اسٹریٹجی اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے, لیکن لابنگ اور سفارتکاری ہماری اچھی ہو. کشمیر میں بھی وہ چیز اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کا فقدان رہا ہے. اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی, اور ہمیں مل کے اس کو ان چیزوں کو انڈر ڈسکشن لانا پڑے گا پارلیمنٹ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی ایک اعتراض رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کریں مزید اپوزیشن کے ساتھ بھی. پالیسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہے, پالیسی ٹھیک ہے. اس میں جی دو چیزیں ہیں. ایک تو آبویسلی پارلیمنٹ اگر سیریسنس شو کرے گی اور ایک ماحول بنے گا تو ضرور ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اس میں کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, یہی میں کہنے والا تھا کہ وہ تو دونوں طرف سے ہے. تو یہ تو ایک پرابلم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بڑا پرابلم ہے کہ کچھ ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں, قومی سلامتی کے اجلاس ہوتے ہیں, اور وہ باتیں پھر لیک آؤٹ کی جاتی ہیں. جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. وہ بھی ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو باتیں اس لیول پہ ڈسکس ہوتی ہیں ان کو پھر ٹی وی پہ یا انٹرنیشنل میڈیا سے ڈسکس جو بھی کرتا ہے وہ, یہ پلیجو صاحبہ کی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, اور پھر اس وجہ سے بھی تھوڑا کنسرنڈ ہو جاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی, اور کہ ان لوگوں کو اعتماد میں لیا بھی جائے یا نہ لیا جائے. ساتھ لینا چاہیے حقیقتاً. چلیں, یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. ایک سنگل وائس آنی چاہیے پورے پاکستان کی. جو حساس چیزیں ہیں, جو ایسی چیزیں ہیں جو ان کو بیٹھ کر کہیں طے کرنی ہے, تو وہ لیڈرشپ بیٹھ کے طے کر سکتی ہے اور ان کو خفیہ بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن اوورآل اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی پاکستانیوں کو پسند آ رہی ہے. تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ.